बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है वो कश्मीर इशू के हवाले से होता है, उस पर भी हम बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम आज़ाद कश्मीर के मसाइल और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं और पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ास हैं राजा शुजात खान हैं, मुआविन ख़ुसूसी हमरा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। अभी ही इन्हें ये ओहदा मिला है और यकीनन ये एक बड़े सियासी मंझे हुए रहनुमा हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के, और बड़ी तगदो की इन्होंने अपने अवामी मसाइल हल करने के लिए और साथ साथ इलेक्शन जितवाने में भी इन्होंने बड़ा अहम रोल दिया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आमद पर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, संगीन सूरत हाल है वहाँ और हिंदुत्व का नजरिया वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे उनको मजहबी आज़ादी जो एक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली तौर पर दी जानी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रोजाना नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। इस हवाले से आप और आपकी जो पार्टी पॉलिसी है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसका तो एक रोल है ही है, लेकिन पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरी दुनिया में जाके मकबूजा कश्मीर का जो मसला था जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी लोग भी और आज़ाद कश्मीर के लोग भी और खुसूसन मकबूजा कश्मीर के लोग जो है वो इमरान खान को ये समझते थे कि ये उनका सफ़ीर है और ये पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए। जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशन वहाँ पे पिछले आप 60-70 सालों से आप देख रहे हैं, लेकिन कश्मीरी इस ऑपरेशन को बर्दाश्त करेंगे और वो इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि कश्मीरी चाहते हैं कि हम आज़ादी की ये जो जंग है उसको हम हर सूरत में अचीव करेंगे। हम हिंदुस्तान के ज़ेरे जो साया जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये जो बातें आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो इतने सारे वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फोर्सेस हैं या हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा जब से वहाँ पे ये इन्होंने गवर्नमेंट ख़त्म की, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दिए, उसके बाद तो एक नए लेवल के अंदर वहाँ पे सारी ऑपरेशन चल रही है। आपने डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से आपने देख लें कि वहाँ पे जो नॉन कश्मीरी हैं उनको वहाँ पे बसाया जा रहा है ताकि बाद में जब वहाँ पे किसी किस्म का इस्तिसाब राय की जाए या राय शुमारी की जाए तो उसको उसके रिज़ल्ट्स को चेंज करने की कोशिश की जाए। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो एक तरफ है, वहाँ पे इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको पूरी दुनिया भी अभी उसको देख रही है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है और इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा। उन्होंने कोटली जलसे में आपने देखा होगा कि एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया कि मैं ये समझता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जो है जो फैसला करेंगे उसको एज अ पाकिस्तानी पीएम हम उसको जो है वो एक्नॉलेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ है, मैं कश्मीरियों के लिए दुआ गो और मैं समझता हूँ कि वो कोशिश अपनी जारी रखें, वो इस ऑपरेशन के नीचे नहीं आएंगे। वो किसी सूरत में मोदी की जो वहाँ पे प्रेशर है, मोदी का वहाँ पे जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, इन ज़्यादतियों के इनके आगे वो सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी इस आज़ादी की जंग को, ये जो कश्मीरी जो पिछले 60-70 सालों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसको और लड़ेंगे। ये जितनी भी जो प्रेशर है ये उनकी आज़ादी की जंग से उनको पीछे नहीं हटाएंगे। राजा शुजात खान साहब, आपने बजा फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट भी इसमें अपना रोल दे रही है और ख़ास करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर इसमें रोल ना दे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी अपने तौर पर कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपसे पूछूंगा, अदम एतमाद के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी चहमुगइयाँ चल रही थी आज़ाद हुकूमत में और आपको पता है कि जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अपना एक इत्तेहाद बनाकर आपकी हुकूमत को गिराने के लिए वो कोशां थीं। इस हवाले से अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या आप कहेंगे इस मौजू पर ख़ुसूसन कि क्या आपकी गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है या आइंदा कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है?
دیکھیے ایک بات میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہماری گورنمنٹ تب گرے گی جب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جا کے ان کے ساتھ ملیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج اس وقت جب پاکستان کے اندر پی ٹی آئی اور عمران خان کا طوطی بج رہا ہے، پورے پاکستان کے اندر ابھی آج کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں بھی عمران خان صاحب آج سب سے زیادہ سیٹیں لے کے ثابت کریں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے اگینسٹ جو حکومت مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت اس کے خلاف ہے۔ تو کون آزاد کشمیر کا کون سا ایک ایم ایل اے ہوگا جو عمران خان کی جماعت کو چھوڑ کے جا کے جناب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی جماعت کے ساتھ ملے گا؟ اور جہاں تک آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کے اپنے پرائم منسٹر ہی ان کے کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہو رہے۔ ایک جماعت میں تین لوگ ہیں جو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سارے پروسیس کے اندر جائے۔ ان کو کیا فائدہ ہے کہ ابھی 4-5 لوگ ان کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں اور جا کے جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں۔ ان کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ عدم اعتماد کا ایک جسے کہتے ہیں ہوا کریٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے اندر کنکریٹ مٹیریل کچھ نہیں ہے۔ حکومت آزاد کشمیر مضبوط ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر مضبوط ہے اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھ لیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے پچھلے دنوں میں 400 کے قریب جو ہے معلمین قرآن جو ہے ان کی اسامیاں کریٹ کی اور ان کو مستقل کیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر اور بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں جو کشمیری گورنمنٹ اور کشمیری عوام جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر سے بالکل خوش ہے۔ اور عدم اعتماد کی یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہی ہے، اس کے اندر کوئی کنکریٹ مٹیریل کچھ نہیں نظر آ رہا۔ راجد شجاعت خان صاحب، آپ کو معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ اسپیشل طور پر یہ ایشو میں آپ کے سامنے ریز کرنا چاہوں گا کہ اشیاء خوردنوش کے حوالے سے ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں ناقص اشیاء وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، یہاں سے بھیجی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ ناقص مٹیریل وہ آزاد کشمیر میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ لازمی آپ اس حوالے سے بھی کوئی اقدام اٹھائیں، اور ساتھ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ریزنز کیا ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ اگر اتنی اسٹرانگ ہے تو اس پر کیا آپ کی پالیسی ہوگی، کیونکہ اسی کی ریزن پر بہت ساری بیماریاں پنپ رہی ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر، اور جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگتے ہوئے یہاں پاکستان میں ہمیں آنا پڑتا ہے اور بڑے بڑے ہاسپٹلز میں آ کے چیک اپ کروانا پڑتا ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے انتہائی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ آپ کی بڑی جائز بات ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو فوڈ کا مسئلہ ہے یہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی تیسری کلاس کا یا چوتھی کلاس کا فوڈ جو ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس پہ حکومت آزاد کشمیر اور انشاءاللہ بیوروکریسی بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ جو اس طرح کی جو فوڈ مٹیریل وہاں پہ جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کے اوپر ایک کرٹیل کیا جائے تاکہ کشمیریوں کو جو ہے نا بہترین جو ہے فوڈ کا مٹیریل وہاں پہ ملے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بڑا سکویز کیا جا رہا ہے سینٹرل سے۔ سینٹرل گورنمنٹ آج آزاد کشمیر کے اندر ہمارے جو بجٹ میں کٹ لگا رہی ہے، ہمیں پیسے اس طرح کے نہیں پرووائڈ کیے جا رہے۔ اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معلمین کی جو اسامیاں وہ کریٹ کی۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ایم آزاد کشمیر نے تقریباً 3 سے 4 تحصیلیں جو ہیں وہ نئی ڈیولپ کی، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر اپنی جو ہماری ہمبل کیپیسٹی ہے جس میں اتنی ساری فائنینشیل پرابلمس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کریں، آزاد کشمیر کو ایک نیا کشمیر بنانے کی طرف چلیں۔ اور ڈیفینیٹلی یہ جو آپ نے فوڈ کے بارے میں بات کی ہے، اس میں ہمارے فوڈ کی جو ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ ناقص جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت انشاءاللہ اس پہ کوشش کرے گی۔ میں آپ سے اس حوالے سے ضرور التجا بھی کروں گا کہ آپ اس ایشو کو بھی اٹھائیں اور تھوڑا ریز کریں تاکہ مطلب کہ یہ معاملات اچھے طریقے سے ریزالو ہو سکیں۔ دوسری جانب آپ سے پوچھوں گا، معاون خصوصی برائے بیوٹیفیکیشن اور ہارٹیکلچر کے حوالے سے آپ کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، آپ اس حوالے سے کون سی اقدامات ایسے کرنے چاہتے ہیں کہ جو ایک نئے ہوں گے، جو عوام کے لیے اچھے ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جی، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا جو ویژن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے شہروں کو ری ویمپ کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے یہ جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں ان کو ہم ان کی لینڈسکیپنگ کریں تاکہ جو ٹورسٹ ہے وہ جب آزاد کشمیر میں جائے تو اس کو ایک کچھ آئی کیچنگ ماحول وہاں پہ نظر آئے۔ اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے ابھی جو میری ذمہ داری انہوں نے لگائی ہے، جس میں پونچھ ڈویژن کے ہمارے جو راولہ کوٹ شہر ہے، باغ شہر ہے، اور اسی طرح مظفر آباد جو ہمارا بڑا شہر ہے، اس کے اوپر ہم کام کریں۔ مظفر آباد کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے
کام کریں. اس پہ میری کوشش ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ٹاؤن پلاننگ کرائیں گے, اور ٹاؤن پلاننگ کر کے ہماری آزاد کشمیر کو انشاءاللہ جو پرائم منسٹر کا خواب ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہمارے شہر ہیں ان شہروں کو ایک نئے شہر کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے, اور کشمیر کے اندر جو ہمارے ٹورسٹ جائیں تو ان کو یہ فیل ہو کہ کشمیر میں کوئی تبدیلی آئی ہے, کشمیر کے اندر جو کوئی ایسا پرائم منسٹر, آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کی جو خاص بات ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ کی ہے. جیسے انہوں نے سینٹورس جیسا ایک شاہکار یہاں پہ اسلام آباد میں کھڑا کیا, اسی طرح تاج ریزیڈینشیا آپ نے دیکھا ہوگا. تو ڈیولپمنٹ ان کی ایک خاصہ ہے, اور ان کی یہی خواہش ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے جو ہمارے شہر ہیں جس میں نے جیسے آپ کو بتایا ان شہروں کو ہم ڈیولپ کریں. اور اس میں میری آزاد کشمیر کے جو ہمارے بزنس مین ہیں, پرائیویٹ بزنس مین ہیں, ان سے بھی میری خواہش ہے کہ حکومت آزاد کشمیر تو اپنی طرف سے اس میں رول ادا کرے گی, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں, آپ بھی اپنے شہروں کو اپنے گھروں کو تو خوبصورت بنا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم سارے مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو آزاد کشمیر کے جو ہمارے شہر ہیں ان شہروں میں آپ اپنا رول ادا کریں. کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بزنس مین کسی گلی کو بنانے کے لیے ہمارے ساتھ آتا ہے, کسی جو ہے راولا کوٹ شہر کو خوبصورتی میں کوئی بزنس مین انٹرسٹڈ ہے, تو ہم اس کو ایکنالج بھی کریں گے اور وہ گلی اس کے نام کر دیں گے اگر وہ اس میں ڈیولپمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور میری یہ آپ کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں اس سارے پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے, اور 1-2 شہر آپ کو ایسے دیے جائیں کہ تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آزاد کشمیر کے شہروں کو جس طرح آپ جاتے ہیں, ترکی جاتے ہیں, آپ باہر دبئی جاتے ہیں, آپ کو وہاں پہ یہ سارے شہر کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے, ان کو آپ بڑا اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, صرف پولیٹیکل ول کی بات ہے. اور وہ انشاءاللہ ہمارے پاس بھی میری بھی خواہش ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق ہم اس پہ کام کریں گے, اور اس کو ان شہروں کو ڈیولپ کرنے میں, لینڈسکیپنگ کرنے میں, آپ کے انٹری پوائنٹس کو خوبصورت بنانے میں یہ سارا رول انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. آپ کو معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا گیا ہے, آپ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور خاص کر کے میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ باغ سے ہی منتخب ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی, کیا جو ان کی پالیسیز ہیں باغ کے لیے, ملحقہ علاقہ جات جو ہیں دھیر کوٹ وغیرہ, وہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں کیا آپ نے ان پر عمل کیا ہے؟ مینز ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کتنا رول دے رہے ہیں اور کتنا دیں گے آگے؟ دیکھیں جی, میں تو پہلے پارٹی کے سینئر رہنما کی حیثیت سے, ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا. کبھی 2 دن سے مجھے حکومتی عہدہ ملا ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے, پورے آزاد کشمیر کے, اور بالخصوص باغ دھیر کوٹ باغ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان علاقوں کی باغ کی تو پرائم منسٹر صاحب نے اتنا تاریخی پیکج دیا. ابھی جو باغ کا جلسہ ہوا, 2 ہماری وہاں پہ نئی انہوں نے تحصیلیں بنائی ہیں, اس کے علاوہ باغ کے اندر کیڈٹ کالج کی بات کی انہوں نے, اور 1 سے 1.5 ارب روپیہ جو ہے اسمال لون کی بات کی پی ایم آزاد کشمیر نے. تو پرائم منسٹر صاحب بڑے فوکس ہیں. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پی ایم کا یہ جو ابھی صرف 6 سے 8 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے, 8 مہینوں میں انہوں نے تاریخی کام کیے ہیں. تاریخی کاموں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دیا ہے کہ 450 کے قریب معلمین قرآن کو مستقل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ جو آپ کو یہ جو ہماری زکوٰۃ فنڈ تھا, اس زکوٰۃ فنڈ کو انہوں نے ڈبل کر دیا, جیز فنڈ کو انہوں نے ڈبل کر دیا. آزاد کشمیر کے اندر 3 سے 4 انہوں نے نئی تحصیلیں بنائی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو 6 مہینوں کے اندر اگر پی ایم نے اتنا سارا کچھ کیا ہے تو یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے. لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ابھی ٹائم پیریڈ دیکھ لیں کہ صرف 6 سے 7 مہینے ہوئے ہیں. 7 مہینوں میں اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں. ٹورزم ان کا ایک شوق ہے, ٹورزم اتھارٹی, جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ پھر کوشچن اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کشمیر کو ڈیولپ کریں گے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی. باہر کا جو بزنس مین, ابھی آپ دبئی میں جائیں, دبئی کا کیا ہوتا ہے, دبئی کے اندر آپ وہاں پہ جا کے ان کی زمین خرید نہیں سکتے, لیکن وہ آپ کو فیسلٹی ضرور دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ انویسٹ کریں اور وہاں سے بینیفٹ اٹھائیں. اب جب آپ آزاد کشمیر میں لوگوں کو یہ ساری فیسلٹیز نہیں دیں گے, ایک بڑے بزنس مین کو یہ فیسلٹیز نہیں دیں گے, تو آپ کے یہ پہاڑ کس طرح سے ڈیولپ ہوں گے؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کا پوائنٹ تھا کہ ہم ٹورزم
ٹورزم اتھارٹی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کشمیر کو چین کریں. لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل ایشوز میں لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے. یہ شخص جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے یہ ایک ویژنری شخص ہے. اس کے اندر وہ ساری صلاحیت موجود ہے کہ آپ کے کشمیر کو ایک نیا کشمیر بنائے. لیکن اب لوکل جو ہماری پولیٹکس ہے اس میں لوگ اس میں روڑے اٹکاتے ہیں. جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 33 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور اس کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی قیادت میں یہ تاریخ بننے جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ آج ایک خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو ہمارے اپوزیشن کے ایم ایل ایز ہیں ان کی نہیں ہے خواہش کہ یہ سارا کچھ کیا جائے. ان کو پرابلم ہے کہ اگر یہ سارا ہو جاتا ہے تو یہ جو ٹوٹی کھمبا یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے پچھلے 60-70 سالوں سے انگیج کیا ہے لوگ اس سے آزاد ہو جائیں گے. لیکن ان کو پرابلم ہے کہ یہ چاہتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے پریشرائز کر رہے ہیں. رائے صاحب یہ آپ کا بہت خوشائند اقدام ہے. یقیناً اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ آپ کے دور اقتدار میں یہ ہو رہا ہے. آپ سے یقیناً آخری میں کوسچن کروں گا اور آپ سے مطلب کہ شارٹ اس سے آپ مجھے جواب دیں گے. معاون خصوصی برائے وزیر اعظم آزاد کشمیر آپ بنے ہیں تو دھیرکوٹ کی عوام کے لیے یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور ان کے لیے یہ خوشخبری ہے. تو آپ ان کے لیے کیا کوئی پیکج لائیں گے؟ دیکھیں جی دھیرکوٹ کی عوام کے لیے میری یہی ان کے لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اب آزاد کشمیر کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے دفتر جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس ان کے لیے کھلا ہے. میری وہاں پہ موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ دھیرکوٹ کا کوئی بھی شہری جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا اگر کوئی کام ہے اس کی کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. میں ان کے لیے وہاں پہ ایک ٹول کے طور پہ موجود رہوں گا. جہاں کہیں بھی ان کا کوئی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ پی ایم آفس ان کے لیے پی ایم آفس کے دروازے کھلے رہیں گے. اور اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسیس ہو جائے لوگوں کا ایکسیس ہو جائے تو ان کے مسائل کے حل کی طرف چیزیں نکل جاتی ہیں. انشاءاللہ دھیرکوٹ کو آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرکوٹ کے حوالے سے اور بھی ہم کام کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح ہماری سڑکوں کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے وہ تمام جو وعدے جو پی ایم صاحب نے مختلف ٹائم پیریڈ پہ ہمارے دھیرکوٹ کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں ان کو جو ہے آنر کرانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور نہ صرف دھیرکوٹ کی بلکہ میری جو پی ایم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے اور میری خواہش یہی ہوگی کہ پورے آزاد کشمیر میں کوئی بھی سیاسی کارکن جس کو پرائم منسٹر آفس میں کوئی کام ہو اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. ناظرین راجہ شجاعت خان معاون خصوصی وزیر اعظم ہمراہ آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی اور آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ بھی کوسچن کر سکتے ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ہم بھی ان سے پوچھیں گے جو آپ ہمیں کہیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. خوش رہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں مہتاب اشرف صاحب ہیں اور دھیرکوٹ آزاد کشمیر پریس کلب کے صدر ہیں. یہ ایک آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ سیاسی حیثیت سے تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن صحافتی حیثیت سے بہت اہم رول دے رہے ہیں اور دوسری جانب سماجی رہنما کے طور پر بھی اپنے پورے ایریے میں اور پورے آزاد کشمیر میں بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے فرسٹ آف آل کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دن بدن اور آئے دن وہاں پہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ آزاد کشمیر حکومت سے اور پاکستان حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو احسن آپ کا بہت شکریہ اور A1 ٹی وی کا بہت شکریہ. جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہے جبر ہے ناانصافی ہے قتل و غارت ہے اس کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے 7 دہائیوں پہ مشتمل ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 4-5 دن پہلے سید علی گیلانی شاہ کے داماد سید الطاف احمد شاہ جو ایک ممتاز حریت پسند رہنما تھے 5.5 سال تک تہاڑ جیل میں رہنے کے بعد ان کو شہید کیا گیا. وہ بنیادی طور پہ گردوں کے کینسر میں مبتلا تھے اور ان کو علاج معالجہ کی سہولتیں نہیں دی گئیں. ان کی بیٹی نے پاکستانی حکومت سے ہندوستانی حکومت سے عالمی دنیا سے مطالبے بھی کیے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہوئے. یہ جو سلسلہ ہندوستان نے
मकबूजा कश्मीर के अंदर रवा रखा है। गुज़िश्ता 3.5 साल से जो लॉकडाउन है, 9.5 लाख फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, वहाँ के कारोबार सारे तबाह हैं, वहाँ तालीमी इदारे जो हैं बुरी तरह मुतासर हैं। ये जो सारा सिलसिला है, इसको आलमी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहलाता है और दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट के तौर पे बावर कराने की कोशिश करता है। लेकिन दुनिया को ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान ना तो सेकुलर है और ना ही जमहूरी मुल्क है। वहाँ पे अक़लियतों को वो हुकूक मैसर नहीं है। बाबरी मस्जिद का वाक़या हो, मकबूजा कश्मीर के आवाम के हुकूक की जिद्दोजहद हो, नागालैंड का हो, हिंदुस्तान के बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हो, तो वहाँ जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, दीगर जो मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, उन पे जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत की जाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हिंदुस्तान का ये जो तर्ज़ अमल है, ये एक एटमी जंग की तरफ धकेल रहा है। और हिंदुस्तान को ये पता होना चाहिए कि वो इस वक्त जो है वो एक आग के साथ वो खेल रहा है। और मकबूजा कश्मीर के लोग जो गुज़िश्ता 70 साल के दौरान 6 लाख कुर्बानियाँ दे चुके हैं, जब तक एक कश्मीरी भी ज़िंदा है, वो अपनी इस जिद्दोजहद को, इस तहरीक को जारी रखेंगे। और ज़ाहिर है उनकी इस तहरीक के नतीजे में हिंदुस्तान जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। और हिंदुस्तान इस वक्त बारूद के उस ढेर के ऊपर मौजूद है, जिस बारूद को जिस वक्त भी आग लगी तो फिर हिंदुस्तान कई टुकड़ों में मुनक़सिम हो जाएगा। ज़बरदस्त बात की आपने कि ये एक आप कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर ख़तरनाक तरीन इशू है। अगर आलमी दुनिया ने इस पर तवज्जो ना दी तो ये मुश्किल सिचुएशन होगी। दूसरी जानिब आपसे पूछूंगा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या बल्दियाती इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं और इससे पहले भी होने चाहिए थे, और क्या समझते हैं कि PTI की गवर्नमेंट सही से डिलीवर कर सकेगी? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद ये बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई भी स्टेट, कोई भी मुल्क जिसमें बल्दियाती निज़ाम नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकता। और इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के अहकामात की रोशनी में ये इंतख़ाबात हो रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की कोई भी हुकूमत, जो 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2001 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, 2006 में फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, 2011 में पीपल्स पार्टी की, 2016 में नून लीग की और मौजूदा हुकूमत, इनमें से इनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं किसी सूरत नहीं चाह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन हों। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर और फिर ज़ाहिर है कि जो सियासी कारकुनान, अवामी प्रेशर की बुनियाद पे ये इलेक्शन किए जा रहे हैं। ये हुकूमत को ज़ाहिर है कि तनवीर इलियास साहब की हुकूमत को ये एक क्रेडिट यकीनन जाएगा कि वो इलेक्शन करा रहे हैं और उसके लिए फ़ंड्स मुहैया कर रहे हैं। ये इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। मुझे तो इस पे भी अभी शक है कि ये इंतख़ाबात हो पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर ये इंतख़ाबात हो जाते हैं तो ये बहुत अचीवमेंट होगी आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत की। और इन इंतख़ाबात के नतीजे में ग्रास रूट लेवल पे जो लीडरशिप उभर के सामने आएगी तो उससे फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा होगा और फिर तामीर और तरक्की के हवाले से ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। इसलिए कि हमारे जो मुंतखब लोग हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वो उन इलाकों के अंदर फंड्स देते हैं, वहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया होता है। और 30 साल से कई ऐसे इलाके भी हैं आज़ाद कश्मीर में, कोई 1, 2, 4 नहीं, सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ पे सरे से कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि वहाँ के लोगों ने हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट किया और जो मेंबर असम्बली बनते हैं वो इन इलाकों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। तो इस तौर पे आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतख़ाबात का फ़ैसला बहुत खुशाइन है और इससे तरक्की की ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि मेहताब अशरफ सदर प्रेस क्लब धीरकोट आज़ाद कश्मीर हैं और आपने उनकी गुफ्तगू जानी। साथ ही इस हवाले से भी बताऊंगा कि डेफिनेटली आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बल्दियाती इलेक्शन अगर हों तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इक़्तिदार निचली सतह पर आएगा और लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपसे धीरकोट के मसाइल के हवाले से जानूंगा, क्या कहेंगे, कौन से मसाइल ऐसे हैं कि जिनको तरजीही बुनियादों पर इस हुकूमत को हल करना चाहिए?
کیونکہ ابھی معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ شجاعت خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں پوچھی ہیں، لیکن ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم بڑے اچھا رول دے رہے ہیں اور ترقیاتی فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ دیرکوٹ کے مسائل کیا ہیں؟ احسن، ایک تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو دیرکوٹ کا حلقہ ہے، یہاں پہ 40 سال سے زائد عرصہ حکمرانی رہی، یہاں پہ وزیر اعظم بھی رہے، صدر ریاست کے عہدوں پہ فائز رہے اور منسٹرز کے عہدوں پہ فائز رہے، پارٹی کی لیڈرشپ یہاں پہ رہی، لیکن دیرکوٹ کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ سب ڈویژن دیرکوٹ اس اعتبار سے ایک ایسا بدقسمت حلقہ ہے کہ جہاں سے سیاست تو بہت اچھے طریقے سے لوگ کرتے ہیں، لیکن عوامی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ میں آج بھی اگر آپ کو بتاؤں تو دیرکوٹ سے اگر آپ چھپڑیاں، گوڑی کیر، نتگراں، یہ جو ڈاک پدر کا علاقہ ہے، یہاں سے گزرنے والی 29 کلومیٹر سڑک، جس کا افتتاح 1996 میں سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب مرحوم مغفور نے کیا تھا، آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور اس کے لیے ہزاروں دفعہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ 50,000 سے زائد آبادی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ آپ اگر بشارت شہید روڈ کی بات کریں تو یہ کوالا سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع ہوتی ہے اور غازی آباد سے جا کے نکلتی ہے، اور یہ تقریباً 27 کلومیٹر یا اس سے زائد یہ سڑک ہے، اور یہ آج تک تعمیر نہیں ہوئی، اور اس کے لیے کوہلا میں بھی آ کے دھرنے لوگوں نے دیے اور مسلسل جو ہے لوگ اس پہ سٹرگل کرتے رہے، یہ سڑکیں نہیں بن سکیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ غازی آباد جو سردار عتیق احمد صاحب جہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے گھر سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہاسپٹل ہے وہ تعمیر نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ارجا جو RHC ہے وہ تعمیر نہیں ہوا۔ رنگلا میں جو BHU ہے وہ اس کی بلڈنگ نہیں بن سکی۔ آپ ملوٹ میں دیکھیں تو وہاں کا RHC ابھی تک اس کی بلڈنگ نہیں بن سکی ہے۔ آپ کو غربی باغ کے یا تحصیل دیرکوٹ کے میں 150 سے زائد تعلیمی ادارے ایسے بتا سکتا ہوں کہ جہاں کے بچے باہر بیٹھ کے جو ہے پتھروں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں کے جو ویٹنری ہاسپٹلز ہیں، جو ہمارے دیگر اسپتال ہیں، ہماری جو دیگر سڑکیں ہیں، وہ اس طرح سے وہاں پہ تعمیر نہیں ہو سکی ہیں۔ آپ اگر ارجا سے چوڑ کی طرف اگر آپ کا جانا ہو، جالا سے اگر آپ ملوڑ کی طرف جائیں جو 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے، اس لیے کہ وہ سڑک وہاں پہ لنک نہیں ہے۔ آپ کو جالا سے براستہ پدر ڈاک رنگلا روڈ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ آپ سنگر 18 سے اور یہ علاقے جو ہے یہاں پہ سڑکیں تعمیر نہیں ہو سکیں۔ دعوے تو سارے کرتے ہیں، اور جب تنویر الیاس صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کی حکومت نے PDI کی حکومت نے اس 1.25 سال کے دوران غربی باغ میں کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو۔ انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر پہ کیا ہو، انہوں نے کوئی سڑک تعمیر کی ہو، انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنایا ہو، کوئی تعلیمی ادارہ بنایا ہو، کوئی میگا پروجیکٹ دیا ہو۔ پرائم منسٹر ایک دفعہ وہاں سے گزرے ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہم نے ان کے استقبال کے دوران دیکھا کہ جو لوگوں کا حال تھا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ صرف دعوے ہیں۔ اور پھر اگر میں یہ بات کہوں کہ میرے دوست راجہ شجاعت صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو ایڈجسٹمنٹ ملی ہے، توصیف عباسی کو ایڈجسٹمنٹ ملی ہے، یا ہمارے کچھ اور دوست ہیں جن کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی جو سیاسی کارکنوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اپنی پارٹی کو وہاں پہ جو ہے وہ سروائیو کرانے کے لیے ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب جو اس حلقے سے منتخب نمائندے ہیں، سردار عتیق احمد صاحب، ان کی مرضی کے بغیر کوئی سرے سے کوئی کام نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تو اس حوالے سے PDI کے کارکنوں کی صرف ایڈجسٹمنٹ ہی ہوگی، اس سے پبلک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سردار عتیق احمد صاحب چونکہ وہ ریاستی سطح کے لیڈر ہیں، ان کے اپنے ظاہر ہے کہ اہداف ہیں، انہوں نے کیسے کام کرنا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، کن ایریاز میں کام کرنا ہے، یہ تو ظاہر ہے ڈیسیژن انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی توقع نہیں ہے کہ موجودہ حکومت بھی وہاں پہ کوئی کام کر پائے گی۔ سر، اس حوالے سے میں لازمی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہیں؟ اتنے عرصے سے سردار عتیق احمد خان صاحب وہاں سے ہی جیت رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اس حوالے سے بھی ڈسکس کیا کہ ان کے بغیر وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ آپ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ آپ انہیں ریز کرتے ہیں۔ تو ابھی کیا وہاں پہ شعور کا فقدان ہے؟ لوگ کیوں بار بار اسی بندے کو وہاں سے ووٹ دے کر جتواتے ہیں اور اسمبلی میں بھیجتے ہیں کہ جو ان کی کام نہیں کر سکتا؟ احسن، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں عوام کی غلطی سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کا عمل دخل ہے۔
سردار عتیق صاحب خود ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. ان کے والد گرامی ظاہر ہے مسلم کانفرنس کے بہت بڑے لیڈر اور ریاست کے بہت بڑی شخصیت تھے. ایک تو 1947 سے لے کے اس گھرانے کا سیاست کے اندر عمل دخل ہے اور آزاد کشمیر کے اقتدار میں لانے اور اقتدار سے الگ کرنے میں ان کا ایک بڑا رول رہا. گو کہ اب ان کا اس طرح سے رول نہیں ہے کہ صرف ایک سیٹ کی حد تک رہ گئے، لیکن اثر رسوخ تو اس حد تک ہے. پبلک میں گراس روٹ لیول پہ ان کی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے لوگ موجود ہیں اس حلقے کے اندر، اور ظاہر ہے ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور سیاسی پارٹی، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں، سردار عتیق صاحب کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں. اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ سردار عتیق صاحب کو یہاں پہ راستہ دیا جائے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، نون لیگ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا، اور ابھی بھی یہی سلسلہ جاری ہے. تو اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے دیگر جو قائدین ہیں، سیاسی زعماء کرام ہیں، وہ تو غازی آباد کی جو درسگاہ ہے وہاں سے کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے ہیں. وہی لوگ آپ آج ان کو پے بیک کر رہے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ شعوری اعتبار سے حلقہ غربی باغ تحصیل دیرکوٹ آزاد کشمیر کی سیاست میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جہاں پہ پولیٹیکل اویئرنیس موجود ہے، لیکن وہاں پہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور جب دیگر سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ اگر میرپور میں ہے، اگر ان کا فیصلہ چکار سے ہونا ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ چکسواری سے ہونا ہے، ان کا فیصلہ اگر راولا کوٹ سے ہونا ہے، تو ان لوگوں نے بارگیننگ کرنی ہوتی ہے. تو وہ یہاں پہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں یہاں پہ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیتی ہیں کہ جو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو راستہ ملتا ہے اور وہ اقتدار میں آتے ہیں یا اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر لوگوں کا جو اشر ہوتا ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے. کچھ چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، بے پناہ چیزیں ایسی ہیں. آج بھی اس دور میں بھی ہماری ہزاروں خواتین سروں پہ گڑھے اٹھا کر پانی لانے پہ مجبور ہیں. آج بھی چارپائیوں پہ اٹھا کر ہمارے مریضوں کو جو ہے وہ اسپتال تک پہنچایا جاتا ہے. آج بھی جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے بازاروں اور شہروں تک نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ روڈ ایکسس نہیں ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ گھروں میں ہی اسی طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو حالات وہاں پہ ہیں وہ نہ فارورڈ کوٹا میں ہیں، نہ ہی جو ہے وہ نیلم میں ہیں، یہ جو دور دراز علاقے ہیں، نہ ہی کسی اور آزاد کشمیر کے حلقے کے اندر ہیں. جو مسائل ہمارے اس حلقے کے اندر سب ڈویژن دیرکوٹ کے اندر ہیں. ناظرین، صدر پریس کلب دیرکوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے آخری کوسچن کروں گا، اس کا شارٹ آپ جواب دیجئے گا. توصیف عباسی، راجہ شجاعت خان بھی ایڈجسٹ گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیرکوٹ کے مسائل حل ہو پائیں گے؟ اور جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ توصیف عباسی ہوں یا راجہ شجاعت ہوں، بلکہ ہمارے ایک اور عزیز ملنگ فقیر سے آدمی شیش خان ہوں، یا اس طرح کے کچھ اور دوست ہیں، یہ جو ان کو ایڈجسٹمنٹ ملی ہے، یہ ان کو پارٹی کی وفاداری کی بنیاد پہ اور ایفیلیشن کی بنیاد پہ ملی ہے. ان کی ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں حلقہ غربی باغ میں کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پہ تعمیراتی کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے تھے، ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کی ایڈجسٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بجائے اگر وزیر اعظم دیرکوٹ میں آ کے بڑا جلسہ کر کے کوئی میگا پروجیکٹ کا اعلان کرتے، یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرتے، تو یہ عوام کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. اب ظاہر ہے ان کو وہاں پہ جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں وہاں پہ باندھ دیے گئے ہیں. اب بطور پولیٹیکل ورکر جو صدائے احتجاج سے بلند کرتے تھے وہ اب نہیں ہو سکے گی. اور اب ظاہر ہے کہ سردار عتیق صاحب کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. میجر لطیف خلیق جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، آج وہ بھی بے دست و پا ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ عوامی حقوق کی بات کیا کرتے تھے. وہ بھی اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ خاموش ہیں، اور یہاں پہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، وہ شاید ان کو آن بورڈ نہیں رکھا جاتا. اور تعمیر و ترقی تو بہرحال اس 1.25 سال کے دوران نام کی نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے قطن نہیں ہو رہی. وزیر اعظم اگر کہیں دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کی دعویٰ کر رہی ہے، تو وہ چیلنج ہم قبول کرتے ہیں کہ بتائیں کس جگہ پہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. لوگوں کی توقعات تھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی اور لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اس کے لیے وہ پوری ورکنگ کریں گے. کوئی ورکنگ نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ
ان کے کارکن جو ہے مختلف دھڑوں کے اندر جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، اور بس اس حد تک جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے حقوق جو ہے وہ دیے جائیں اور یہاں پہ مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں۔ اس وقت تو حلقہ غربی باغ میں پی ٹی آئی نام کی کوئی چیز بھی مجھے نہیں لگتی حسن، اس لیے کہ وہ مسلم کانفرنس کی ایک بی ٹیم کے طور پر، اور مسلم کانفرنس کو ہی وہ مجبور ہے اس کے سامنے، تو اس اعتبار سے پی ٹی آئی غربی باغ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ لوگوں کے حقوق کی بات کر سکے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ شجاعت خان، معاون خصوصی ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور ساتھ ہی مہتاب اشرف صاحب جو پریس کلب دھیر کوٹ کے صدر ہیں۔ یقین جانیں کہ مہتاب اشرف صاحب نے دبنگ گفتگو کی ہے، اور ناظرین آپ کو یقیناً یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ نے بھی اس پلیٹ فارم سے بات کرنی ہے، ان کے جواب دینے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔